अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं एक और वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी इन द बिगिनिंग कि प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और फिर साथ साथ मुझे अपने अच्छे कमेंट से भी ज़रूर मुस्तफ़ीद करें, ताकि आपके जो कमेंट्स हैं और आपके जो सजेशंस हैं वो मेरी इन वीडियोस को बेहतर करने में हेल्पफुल हो सके। मैं हमेशा आपको वेस्टर्न वर्ल्ड ख़ास तौर पर वहाँ जो कुछ मुसलमानों के हवाले से, इस्लाम के हवाले से या इससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके हवाले से आपको गाहे बगाए थ्रू माई वीलॉग्स आई कीप यू अपडेटेड। और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम वो सारे के सारे सैड इवेंट्स होते हैं, अफसोसनाक वाक़यात होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और फिर उसके हवाले से जो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज हमारी होनी चाहिए, उसके हवाले से भी गाये बगाए आपके साथ मैं बात करते रहता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप ज़रूर ये सोचते होंगे कि आई ऑलवेज आर मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर द नेगेटिव इवेंट्स एंड द सैड इवेंट्स। एक्चुअली पॉजिटिविटीज़ तो डेफिनेटली वेस्ट की आप सारे लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो सिस्टमेटिक फैशन के अंदर इस्लाम, मुस्लिम और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो कुछ हो रहा होता है, या जो भी इस किस्म के सिस्टमेटिक फैशन के अंदर इंडिग्नेशन की कंपेन चल रही होती हैं, मैं उनके हवाले से ज़रूर आपको अपडेट रखता हूँ। आज एक और बड़ी अफसोसनाक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसको ज़रा देखिए। 3 दिन पहले ये वाक़या पेश आया है। 12 फरवरी 2025 को ये वाक़या पेश आया। ज़रा इसको एक नज़र देखिएगा। Bismillahirrahmanirrahim. ممكن هرم فيديو بس عاد بروح. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله. كرة واتخذ سبيله في البحر عجبا. ये अफसोसनाक वाक़या जो अभी आपने देखा है, ये लिनाउस यूनिवर्सिटी स्वीडन में एक है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मोर देन 25-30,000 स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं। अच्छी खासी तादाद मुसलमानों की भी है, और मुसलमानों का वहाँ पे एक छोटा सा प्रेयर रूम है। उस प्रेयर रूम के अंदर कोई शख्स घुसता है, और वहाँ पे जो तरतीब में कुरान पाक मौजूद होते हैं, कुरान पाक के अंदर वो सूअर का गोश्त रख देता है, और तमाम कॉपीज के अंदर, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा है, वो रख देता है। और प्लस ये जो मैट है, ज़मीन पे जो सफ़े बिछी हुई हैं, उस पे भी मुख्तलिफ जगहों पे सूअर के गोश्त, जिसको बेकन वेपर्स कहते हैं, वो वहाँ पे रख देता है। उनको इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि मुसलमान सूअर को कितना नीचे दर्जे का जानवर समझते हैं, या उससे कितनी नफरत का इजहार करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के इवेंट्स का मकसद क्या हो सकता है? एक तो कुरान की डिसएग्रीगेशन जो हो रही है वो आपके सामने आ रही है, और प्लस मुसलमान नौजवान जो वहाँ पे पढ़ते हैं उनको भी एक तरह से वायलेंस पे उभारने के हवाले से इस किस्म के आमतौर पर एक्शंस होते हैं। तो अगर कोई बंदा वहाँ पे अगर पकड़ा जाता, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मुसलमान नौजवान उसका वहाँ पे यकीनन वो रिएक्शन में आते, वायलेंट हो जाते, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया इस चीज़ को प्ले अप करने की कोशिश करेगी कि जहाँ कहीं मुसलमान है वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट इस किस्म के इवेंट्स हैं। इस अफसोसनाक वाक़ये को अगर आप देखें तो हैरत अंगेज़ आपके लिए ये होगा कि जहाँ पर यूरोप के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर भी एक एक इंच आजकल सीसीटीवीज़ के कैमरे के लूप के अंदर या उनके एम्बिट में आ रहा है, तो यूरोप के अंदर तो यूनिवर्सिटियाँ नहीं बल्कि पूरे के पूरे शहर, हर जगह पर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, और जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं पर कैप्चर हो रहा है। लेकिन अफसोसनाक इस पूरी सिचुएशन में यही है कि उस बंदे को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया जिसमें मस्जिद में घुस के कुरान की बेहरमती की है। सफ़ों पे उसने सूअर का गोश्त वहाँ पे रखा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुसलमानों के जज्बात को उभारना और उनको वायलेंस पे एग्री करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई एक शख्स भी इस हवाले से आइडेंटिफाई नहीं हुआ, मीडिया में भी नहीं आ रहा, और कहीं और भी यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही। तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि शायद हो सकता है कि सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद हों जो इस किस्म के काम को किसी खास मकसद के लिए कर रहे हों। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि हर एक्शन जो इस किस्म का हो रहा है वो बड़े सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड फैशन के अंदर हो रहा है। अगर आप मेरी पिछले वीडियोस और इन सब चीज़ों को वॉच कर रहे हैं रेगुलरली, तो आपने एक टेंडेंसीज नोट की होंगी। वो टेंडेंसी ये है कि एक वक्त था
کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کبھی یہ ڈینش جو نیوز پیپرز ہے وہاں پہ کارٹون پبلش ہوتے ہیں، کبھی چارلی ایبڈو میں ان کارٹونز کو ری پبلش کیا جاتا ہے اور پھر ری پبلش کیا جاتا ہے، اور فرانس میں مختلف بل بورڈز پہ بھی ان کارٹونز کو دکھایا جاتا ہے. تو کسی وقت آپ کو انوسینس آف مسلمز نام کی ایک ویڈیو فلم آپ کو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد یوٹیوب ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پہ مسلم کنٹریز کے اندر بند بھی ہو جاتا ہے. آپ کو یہ ایونٹ نظر آتا ہے، کہیں پہ آپ کو سیٹانک ورسز کے نام سے سلمان رشدی آپ کو نظر آتا ہے، کہیں پہ لجہ تسلیمہ نسرین بنگالی وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ایک سیکوینس آف ایونٹس تھا جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کو مسلسل ایسے ایونٹس دیکھنے کو مل رہے تھے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب قرآن کے حوالے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. پچھلے کچھ عرصے میں آپ کو دیکھیں کہ اس قسم کے ایونٹس بڑی تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، جہاں پہ کوئی ایک شخص آتا ہے، پبلک پلیس پہ جاتا ہے اور قرآن کی کاپیز کو برن کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ باقاعدہ اعلان کر کے اس کے حوالے سے جاتا ہے، پوری دنیا کے سوشل میڈیا کو انوائٹ کرتا ہے کہ آئیں اور اس واقعے کو آپ کور کریں. تو ایک طرح سے بڑے سیکوینس کے ساتھ یہ سارے ایونٹس موجود ہیں. لیٹلی ابھی جیسے میں نے یہ یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کو بتایا، تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو صرف اسی فیو ویکس بیک ایک شخص سلوان مامکا اوپنلی آتا ہے اور پھر اس کے بعد قرآن کی کاپیز کو جلاتا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد 4 بندے اس کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. ہی از شاٹ ڈیڈ ان ہز فلیٹ. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک تواتر کے ساتھ ایونٹس ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے کچھ دن بعد جب یہ اس کے قتل ہو جاتا ہے، یہ قتل اس کا آج سے 2 ہفتے پہلے ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو دیکھیں تو یہ آپ کو لینوس یونیورسٹی کے اندر آپ کو یہ واقعہ بھی نظر آتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہ جو بری طریقے سے انہوں نے بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ آپ کو نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک خاص سسٹمیٹک فیشن کے اندر 3 چیزوں پہ ہمیشہ وہ اٹیک کرتے ہیں. پہلا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری نمبر پہ آپ یہ قرآن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کے حوالے سے اسلام ایز اے ریلیجن، اس کو تو مختلف لیول پہ کنڈمنیشن ہوتی ہے ویسٹ کے اندر، اور اسلام کو ایز اے کینسر ان دا باڈی آف دا ویسٹ کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ اسلام میں کینسر ہے ویسٹ کی باڈی کے اندر، اور اس کو ایکسٹریکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے اگر ویسٹ کو سروائیو کرنا ہے اور پیسفلی سروائیو کرنا ہے. میں آپ کو چند ایک ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سناتا ہوں کہ دیکھیں وہ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے. جیسے فار انسٹنس آپ گیٹ ولڈر، میں آپ پہلے بھی مختلف اوقات میں بتا چکا ہوں، ان اپوزیشن لیڈر آف نیدرلینڈ پارلیمنٹ ہے، بہت پاورفل شخص ہے، وہ کس قسم کے ونمنس سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. نیتن یاہو کی جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کس طریقے سے بات کر رہا ہے. ایلس جو کہ اے ایف ڈی کمپین کو، اے ایف ڈی مین آلٹرنیٹیو فار دا ڈوئش کنٹری مینز، یعنی جرمنی کے لیے ایک آلٹرنیٹ میکنزم دے رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں پاور میں آ جاتی ہوں تو فرسٹ 100 ڈیز میں بیننگ آف دی امیگرینٹس کو 100% امپوز کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کا بیننگ آف امیگرینٹ سے کیا مراد ہے؟ بیننگ آف انٹری آف دا پیپل فرام دا مسلم کنٹریز. وہ اس حوالے سے آپ کو بات کرتے ہوئے نظر ہے. اٹلی کی پرائم منسٹر جارجیا میلانی، اگر اس کی سٹیٹمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اس قسم کی نیگیٹیوٹیز کو وومٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے ان اپنی ویڈیوز میں. In den ersten 100 Tagen einer Regierungsbeteiligung angehen. Die Grenzen lückenlos schließen und jeden illegal und ohne Papiere Einreisenden zurückweisen. Und eine ganz klare Ansage an alle Welt: Die deutschen Grenzen sind dicht. They call you the great Satan, and they call us the small Satan. We just stand in their way. But you are their great enemy. E io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita, e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia. And I'm not sure if many of you are big travelers or not, but we've seen what happened when Europe opened their doors to jihad. Look at Paris, look at London. They're no longer recognizable. ڈیئر ویورز، ہم ایک سوشل میڈیا کی ایج میں اس وقت رہ رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ جب اس قسم کے ایونٹس ہوتے تھے اور ٹریڈیشنل یا لیگیسی میڈیا، کنونشنل میڈیا، نیوز پیپرز اور ٹیلی ویژن پہ آتے تھے تو اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا تھا.
آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایونٹس اگرچہ کے کور ہوتے ہیں لیکن اس لیگیسی میڈیا کی چاہے وہ ٹیلی ویژن کی صورت کے اندر ہو یا نیوز پیپرز کی فارم کے اندر ہو اس کی ریچ چونکہ بڑی ریڈیوس ہو چکی ہے اور سوشل میڈیا اوور ویلم کر گیا ہے چند منٹس کے اندر چند گھنٹوں کے اندر دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچ جاتا ہے تو ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس وقت کا جو لیگیسی میڈیا ہے وہ کتنا جسے آپ کہہ سکتے ہیں irrelevant ہو چکا ہے یا کتنا ویک ہو چکا ہے as compared to the social media. How many views do you think CNN got in prime time, 3-hour segments every day for 1 week in May? 5 million maybe, I don't know. 83,000. Lowest level of all time. Fox at the highest was 186,000. Think about what is happening right in front of us. The media is no longer actually reaching the masses because they've lost complete trust with them. In fact, 30-year-olds have more trust in you, social media influencers, than they do the mainstream media. اب سوشل میڈیا میں جیسے فار انسٹنس میں نے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی ہے کہ جب یہ ایک بندے نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا you would be surprised to know کہ more than 1.6 million people viewed it and there have been more than 200,000 people یعنی 2 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو لائک بھی کیا اور ری شیئر بھی کیا. اب مجھے نہیں پتا اگر اس کا کوئی سسٹمیٹک انالیسس کیا جائے کہ جن 2 لاکھ لوگوں نے اس کو پھر فردر اپنے ہاں ری پوسٹ کیا ہے ان کے پھر کتنی ملینز کے اندر فالوورشپ تھی. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا نیٹ ورک بن جاتا ہے. تو ودن منٹس ودن آورز جو ایک چیز ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک مختلف لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے. تو دیٹ از ایکچولی ویری امپورٹنٹ کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں جب آ رہی ہیں تو کتنی ڈیزاسٹرس ہو سکتی ہیں. پیپل لیونگ ان دا ویسٹ اسپیشلی مسلمز لیونگ ان دا ویسٹ immigrants living in the west ان کے لیے کیا پرابلم ہو سکتے ہیں. You can just imagine through this. اچھا اب ہمارے لیے what we need to do ہمارے لیے آپ کہہ رہ جاتے ہیں ہم کیا کریں. میں کچھ چند سجیشنز اس کے حوالے سے دینا چاہوں گا. نمبر 1 کہ ہماری جو OIC کے جنرل سیکرٹری ہیں his name is حسین ابراہیم طہا اور اس طریقے سے جو جنرل سیکرٹری آف دا مسلم ورلڈ لیگ ہیں ان کا نام ہے محمد بن عبد الکریم العیسیٰ. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اگر یہ میسج میرا ان تک پہنچ سکے کہ دے شوڈ امیڈیٹلی کال اے میٹنگ اور ان چیزوں کا نوٹس لیں کیونکہ یہ اب 1-2 ایپیسوڈک ایونٹس نہیں رہے جو بڑے آئزولیٹڈ ہیں بلکہ ایک سیکوینس کے ساتھ یورپ کے اندر یہ چیزیں شروع ہیں اور پھر کتنے ڈیکڈ سے یہ اس طرح سے شروع ہیں. تو میرے خیال کے مطابق دس از دا بیسٹ ٹائم دیٹ دے شوڈ امیڈیٹلی کال این ایمرجنسی میٹنگ اور ان چیزوں کے سدباب کے لیے کیا ایکشنز لیے جانے چاہیے ان کو اس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میں دوسرے لیول پہ یہ سجیشن دوں گا کہ مسلم ورلڈ لیڈرز جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان ہو گئے, پرائم منسٹر آف ٹرکی, پرائم منسٹر آف ملیشیا, مسلم جو ورلڈ کے لیڈرز ہیں, سعودی عرب کے ولی عہد کو, دے شوڈ رائٹ ان دا انٹرنیشنل میڈیا, دے شوڈ اپیئر آن دا انٹرنیشنل, گیٹ دیئر میسیجز ریکارڈڈ کہ وہ دنیا کے جن ممالک کے اندر یہ اس قسم کام ہو رہا ہے ان کے لیڈرز کو انگیج کریں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ ان ایونٹس کو کہیں پہ چیک کریں. تو میرے خیال کے مطابق ان کی سے اور ان کی بات سے بہت اثر پڑے گا اور جن ممالک کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے لاز کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی کوئی غور و خوض کریں گے اور پھر ان چیزوں کو ذرا چیک کرنے کی کوشش بھی کریں گے اپنے ریلیونٹ کنٹریز کے اندر. تیسری ایک امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم ڈایاسپورا لیونگ ان دا ویسٹ ہے, نان مسلم کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں, موسٹ آف دیم آر ویری اسٹرانگ, دے ہیو دیئر ایسوسیشنز ایز ویل. کچھ اس قسم کی انہوں نے اپنی ریپرزنٹیشن کی باڈیز بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک رول پلے کریں وہاں پر. 2 قسم کے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ بات بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے ریلیونٹ گورنمنٹس کو انگیج کریں اور جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کو انگیج کریں اور ان قسم کے معاملات کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور سیکنڈ بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی نوجوان ہیں, مسلمان نوجوان جو اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کے ڈیفینیٹلی دے کین ریزورٹ ٹو اینی کائنڈ آف وائلنٹ ایکشن جس کا ویسٹ انتظار کر رہا ہے, اس کو اسٹاپ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو ذرا پیسیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ یہ واقعات کر ہی اسے لے رہے ہیں, لوگ ایک خاص طریقے سے کر رہے ہیں تاکہ لوگ مشتعل ہوں اور وہ اس قسم کے ایکشنز کریں جو کہ وائلنٹ ہوں اور پھر اس کے بعد وہ پوری دنیا کو پوسٹ کر سکیں کہ why we are against the immigrants,
why we are against the Muslim. They live in our country and resort to violence. ہمارے ملک کے اندر مسئلہ پیدا کرتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق اپنے نوجوانوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے, ان کو یہ بتانے کے لیے, ان کو اس بات پہ وائز کرنا بڑا ضروری ہے, اور they should play their role. پھر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری مسلم ورلڈ کا جو میڈیا ہے وہ ان ایونٹس کو کور کرے, ڈیبیٹ کرے, ڈسکشنز میں لے کے آئے. ہو سکتا ہے یہاں سے کچھ اچھے سولوشنز نکلیں. میں دیکھتا ہوں کہ یہ تواتر کے ساتھ ویسٹ کے اندر ایونٹس ہو رہے ہیں اور بڑی زیادہ ریچ ہیں ان کی, برے اثرات ہیں اس کے, لیکن ہمارا جو میڈیا ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا. اور یہی چیز میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں in the other Muslim countries as well, کہ وہاں پر بھی ان کا جو نارمل میڈیا ہے they do not pay any heed to these kind of events. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس قسم کے ایونٹس کو کور کرنا چاہیے, ڈیبیٹ میں لے آنا چاہیے, اور اس کے لیے پاسبل سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں ہمارے لیے, ان کو ڈسکشنز میں لے آنے کی ضرورت ہے. ابھی لیٹلی یونائٹڈ نیشنز نے اسلاموفوبیا کو ایک پرابلم کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس اپرچونٹی کو گریب کرنا چاہیے, اور اس کے حوالے سے ریئل ڈیفینیشن, وہ جو ورکیبل ڈیفینیشن آف اسلاموفوبیا ہو سکتا ہے, اس کو ذرا پرپوز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس قسم کی چیزیں جس میں آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ کہا جا رہا ہو, یا قرآن کے حوالے سے, یا اسلام کے حوالے سے, اس کو ہیٹ سپیچ کے ایمبٹ میں اس کی ڈیفینیشن کے اندر لے آنے کی ضرورت ہے. جب انٹرنیشنل لیول پہ ہیٹ سپیچ کی ڈیفینیشن کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہوں گی تو پھر یورپین کنٹریز بھی ڈیفینیٹلی اپنی ہیٹ سپیچ کی ڈیفینیشنز کو چینج کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. جب ہیٹ سپیچ کے اندر یہ آ جائے گی, قانون کے دائرے میں یہ آ جائے گی, تو پھر اس کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہونے کا امکان ہے. ہاں, یہ جو ہمارے ہاں تو اس کو بلاسفیمی کہا جاتا ہے. ویسٹ ڈز ناٹ بلیو ان بلاسفیمی. وہ فریڈم آف ایکسپریشن کو ایک طرح سے گارنٹی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاسفیمی کے لاز جو ہیں وہ ایکچولی بل واکس ہیں, وہ ایکچولی ایک طرح سے ریسٹرکشنز ہیں in the way of freedom of expression. So they never in fact encourage blasphemy laws over there. لیکن racial laws اور hate speech laws یہ وہاں پہ بہت strong ہے, اور ہمیں اس قسم کے ایکشنز کو ان کے hate speech laws میں ڈالنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی بھی ہیلپ لینی چاہیے, اور مسلم ورلڈ کو بھی اس حوالے سے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ٹل دی نیکسٹ ویڈیو.